बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र फजीलत और बरकत में 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फरिश्ते और रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब की इजाज़त से हर हुक्म को लेकर उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। फज्र के तुलू होने तक ये सारी की सारी रात सलामती वाली है। ये सूरतुल क़द्र मक्के में नाजिल हुआ है और इसमें 5 आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरे में शब क़द्र का जिक्र कर रहा है। दरअसल इसके पीछे का पस मंज़र ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक मरतबा बैठे हुए थे और जिक्र कर रहे थे बनी इसराइल की कौम का, यानी पिछली कौमों का, कि वो लोग इबादत बहुत ज़्यादा करते थे, कसरत से इबादत करते थे, उनकी इबादतें बहुत ज़्यादा होती। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ख्याल किया, सोचा कि पहले के लोगों की तो उम्रें ज़्यादा होती थी और जिसकी वजह से वो ज़्यादा भी इबादत करते थे, इबादत में उनकी कसरत हुआ करती थी और उनकी उम्रें 300 साल, 400 साल, 500 साल ऐसी उम्रें हुआ करती थी। हमारी उम्रें तो कम है, तो हम उनका मुकाबला कहाँ कर सकते? पहले की कौमों से हम इबादतों में मुकाबला कहाँ कर सकते? हमारी तो उम्रें बहुत कम है, छोटी है, 50 साल 60 साल हमारी उम्र है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरे को नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है। ए हबीब, आपको मालूम है कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र फजीलत और बरकत में 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये पूरी सूरत इस पस मंज़र में नाजिल हुई है। इस सूरे में इस रात में कुरान के उतरने का आगाज़ हुआ, यानी सबसे पहले कुरान करीम ये लौहे महफूज में था। लौहे महफूज अल्लाह के पास एक जगह है जो वहाँ पर अल्लाह के राज हैं, अल्लाह की जो है वहाँ पर चीज़ें हैं, अल्लाह जिसे चाहता है वहाँ पर रखता है अपनी मर्जी से। तो ये जो अल्लाह का कलाम था, कुरान था, ये भी पहले लौहे महफूज में था। लौहे महफूज से अल्लाह ताला ने ये शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को, अल्लाह ने वो लौहे महफूज से पूरा का पूरा कुरान बैतुल इज़्ज़त में उतारा, बैतुल इज़्ज़त तक उतारा। बैतुल इज़्ज़त यानी आसमान दुनिया पर, लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर अल्लाह ने कुरान को उतारा शब क़द्र में। फिर उसके बाद वहाँ से आसमान दुनिया से थोड़ा थोड़ा कर 23 साल की मुद्दत में कुरान पूरा नाजिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 23 साल क्यों लगे? क्योंकि जब जो ज़रूरत पड़ती आयतों की, मौके के हिसाब से अल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी आयतें करके, या फिर एक रुकू, या फिर 2 आयत, 4 आयतें, या 5 आयतें, या फिर कभी एक सूरा, अल्लाह ताला इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर मौके के हिसाब से, जब जो ज़रूरत पड़ती, जब जो लोगों को नसीहत करनी होती, जब जो लोगों को समझाना होता, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके आसमान दुनिया से फिर 23 साल में कुरान मुकम्मल हुआ। तो ये जो यहाँ पर पहली आयत में जो अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक। एक कुरान में अल्लाह ने दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया। तो यहाँ पर आया क़द्र में उतारा। क़द्र कब है? तो वहाँ वो आयत से पता चल रहा है कि रमज़ान में अल्लाह ने कुरान को उतारा, यानी शब क़द्र रमज़ान में है। अब रमज़ान में कब है? तो हदीस शरीफ में आता है कि उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से, अपने घर से बाहर निकले लोगों को शब क़द्र के बारे में बताने के लिए। इतने में 2 मुसलमान लड़ पड़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं इसलिए निकला था कि तुम्हें शब क़द्र बताऊं, लेकिन फला 2 लोग लड़ रहे थे, तो वो बात मेरे दिल से उठा ली गई
اور उसमें शायद तुम्हारे लिए भलाई है, बेहतरी है। तो अब फिर क्या करना है? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि तुम शब कद्र को रमज़ान की आखिरी रातों में तलाश करो, आखिरी ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। एक रिवायत यूं भी है कि रमज़ान में तलाश करो, फिर एक रिवायत यूं है कि आखिरी अशरे में तलाश करो, एक रिवायत यूं है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो हमें तो रमज़ान भर ये रमज़ान बरकतों का महीना है, तो हमें चाहिए कि पूरे रमज़ान हम इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, और उसमें हम कोशिश करें कि रमज़ान भर हम रातों में भी अल्लाह की इबादत करें। इसीलिए हम नमाज तरावी पढ़ते हैं। फिर ख़ास आखिरी 10 दिन पूरे, और उसमें से ख़ास आखिरी की 10 दिन में से ताख रातें, 5 रातें, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, ये 5 ताख रातें। और ये 5 ताख रातों में एक रिवायत के मुताबिक 27वीं रात शब कद्र हो सकती है। लेकिन उलमा कहते हैं कि ये शब कद्र जो है ये 5 रातों में से कभी भी आगे पीछे हो सकती है। कभी एक साल कभी 27वीं शब अगर शब कद्र है तो दूसरे साल हो सकता है 21वीं शब कद्र हो। तो 27 एक उलमा का, यानी एक रिवायत के मुताबिक और उलमा की मेजॉरिटी का मानना यह है कि 27वीं होने के ज्यादा चांसेस हैं। कन्फर्म ही नहीं है कि 27वीं ही है, होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो हमें शब कद्र को अगर हम पाना चाहते हैं और हम उस रात का फायदा उठाना चाहते हैं, उसकी बरकतें और फजीलतें अगर हम हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम 5 ताक रातों को भी हम अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, और फिर तौबा करें, तौबा के जरिए अपने गुनाहों की माफी चाहें। तो शब कद्र का ये अल्लाह ने इसका नाम का, इस रात का नाम जो अल्लाह ने दिया है, कद्र दिया है। कद्र क्यों? कद्र का एक माना है अंदाजा करना, फैसला करना, और इस रात में साल भर के अल्लाह ताला फैसले कर रहा होता है, लोगों की जिंदगी और मौत के अल्लाह ताला फैसले कर रहा होता है कद्र में। और फिर कद्र का एक माना है तंगी के, यानी अल्लाह ताला इस रात में फरिश्तों को इतनी कसरत से जमीन पर उतारता है, फरिश्ते भी उतरते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं, जो पूरे फरिश्तों के सरदार हैं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। इस रात में फरिश्ते और रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स कहते हैं, रूह कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम है, ये रूहुल कुद्स। तो रूहुल कुद्स यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं और फरिश्ते भी उतरते हैं, अपने रब की इजाजत से हर हुक्म को लेकर उतरते हैं, यानी फैसले लेकर उतरते हैं जिंदगी के, मौत के। तो इतने कसरत से अल्लाह ताला फरिश्ते उतारता है जमीन पर कि जमीन तंग हो जाती है फरिश्तों से। तो इसीलिए कदर का एक माना है तंगी के, और एक माना है अंदाजा करना, फैसला करना, क्योंकि फैसलों की रात है और ये इतने फरिश्ते उतरते हैं कि तंग हो जाती है जमीन उनके लिए। तो एक माना तंगी के भी है। और इस लैलतुल कद्र को कद्र इसलिए कहा जाता है कि इस रात अल्लाह के जो बंदे इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के पास वो इबादत की बहुत कद्र की जाती है, तो इसीलिए भी इसको कद्र कहा जाता है। और फिर इस रात को कद्र कहने की एक वजह यह है कि इसमें तकदीर के फैसले हो रहे हैं, यानी आने वाली जिंदगी के फैसले फरिश्तों के हवाले किए जा रहे हैं कि आने वाले 1 साल तक का ये बजट है, ये कोटा है कि इसकी मौत होगी, ये पैदा होगा, ये फला बंदे को लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा होगा, या फिर इसकी मौत होगी, इसके लिए रिस्क के दरवाजे कुशादा कर दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, या फिर इसका रिस्क छीन लिया जाएगा। ये जो फैसले होने वाले हैं, ये फैसले तो पहले से हो चुके हैं। अल्लाह के पास तो हर इंसान का मामला लिख दिया गया है, जफ़ल कलम सूख गया है, यानी जो होने वाला है पैदा होने से मरने तक सब कुछ सबका लिख दिया गया है। लेकिन वो अल्लाह के पास है वो फैसले जो हो चुके। इस रात अल्लाह ताला वो फैसलों को फरिश्तों के हवाले कर रहा है 1 साल तक के लिए, 1 साल के लिए। वो फरिश्ते क्या करेंगे? अल्लाह ताला एक मानो में एनुअल बजट, ये अल्लाह का एनुअल बजट सेशन है, अल्लाह ताला बजट सैंक्शन कर रहा है, फरिश्तों को दे रहा है, और फरिश्ते क्या करने वाले हैं? इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके ऊपर अमल करने वाले हैं जो अल्लाह ने उनको फैसले दिए हैं। तो ये तकदीर के भी एक मानो में ये तकदीर के फैसले हैं हमारे। वैसे तो तकदीर में यानी अल्लाह ने हमारी तकदीर में जो है वो तो लिख चुका, लेकिन फरिश्तों के हवाले कर रहा है, तो इसीलिए ये तकदीर वाली भी रात इसे कहते हैं। तो इसलिए कद्र वाली, तो लैलतुल कद्र कहा जाता है। फिर
उसके बाद अल्लाह ताला दूसरी आयत में इरशाद फरमाए, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि शब कद्र क्या है। यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं अल्लाह ताला कि शब कद्र क्या है। सवाल पूछने का मतलब ये होता है कि किसी चीज की अहमियत देने के लिए, बताने के लिए कि यानी जिसकी बात हो रही है वो कुछ खास चीज है, अहम चीज है, तो इसलिए उसके बारे में सवाल करके फिर उसका जवाब दिया जाता है। ये अरबों का भी एक तरीका था। अरबों के पास अगर किसी चीज के बारे में अहमियत देना होता, इम्पोर्टेंसी देना होता वो चीज को, तो पहले सवाल करते फिर जवाब देते। तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर वही अंदाज को जिक्र कर रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि शब क़द्र क्या है। उसके बाद अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, शब क़द्र फजीलत और बरकत में हजारों महीनों से बेहतर है। हजारों महीनों से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर जैसा कि अल्लाह ताला सहाबा जब ये सोच रहे थे कि वो पहले के लोगों की उम्रें तो बहुत ज़्यादा है तो उनकी इबादत भी ज़्यादा होगी, और सहाबा के वो सोच पे अल्लाह ने ये सूर्य को नाजिल किया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है हमसे, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा ख़ास मकाम मर्तबा है अल्लाह की नज़र में। तो इसीलिए अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया भी महरूम ना हो अल्लाह की इबादतों के जरिए, अल्लाह की इबादतों से। तो इसीलिए अल्लाह ने ऐसी एक रात को अल्लाह ने उतार दिया, अल्लाह ने बना दिया कि वो 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रातों से बेहतर है, 1000 रातों के बराबर भी नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। तो उलमा कहते हैं कि अगर ये रात को कोई इबादत कर लेता है, पा लेता है, यानी ऐसी इबादत कि बिल्कुल अल्लाह को राजी करने के लिए, बिल्कुल अल्लाह को खुश करने के लिए अगर वो बंदा इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसको 1000 रातों से ज्यादा इबादत करने का अल्लाह सवाब देता है। तो अगर उसका एक कैलकुलेशन किया जाए तो उलमा कहते हैं कि 83 साल 4 महीने से भी ज्यादा इबादत करने का सवाब मिलता है एक रात अगर वो बंदा शब कद्र को पा लेता है तो। और फिर इस रात में पूरी रात ये बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली, बरकतों वाली रात है। अल्लाह ताला अपने बंदों को, जो बंदे अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह को राजी करना, खुश करना चाहते हैं, अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है और अल्लाह ताला उनके ऊपर अल्लाह ताला उन बंदों को अपने इनामात से नवाजता है। और ये रात कैसी है? पूरी मगरिब से शुरू होती है, मगरिब से लेकर फजर तक ये रात सलामती ही वाली है। बरकतें अल्लाह की ये इस रात में नाजिल होते ही रहती है। और ये जो फजर है, ये इस आयत में अल्लाह ने जिक्र किया, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, फजर के तुलू होने तक ये सारी की सारी रात सलामती वाली है। क्योंकि फजर ऐलान है रात के खत्म होने का। जो फजर की नमाज हम पढ़ते हैं वो ऐलान होता है एक मानों में कि रात यहाँ पर खत्म हो गई है। जब फजर होती है तो उसके बाद फिर उजाला होने लगता है, तो फजर तक ये रात सलामती वाली है। अब रही बात कि हमें इस रात में किस तरह से फायदा उठाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और फिर हम मुसलमानों का इस रात में क्या मामला है। अगर हम इस रात में गुनाहों से भी बचें और फिर नेक आमाल इबादतों में अगर हम अपनी इन रातों को गुजारे, ताख रातों को, तो फिर तो ये नूरुन आला नूर वाली बात होगी। यानी हम जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, 4 चांद लगाने वाली बात होगी। कि 2 बातें हैं, एक गुनाहों से बचना है, नाजायज कामों से बचना है, अल्लाह को नाराज करने वाले जो काम है उनसे बचना है, और दूसरा नेक अमल करना है, अच्छे अमल जो भी हो सकता है, इबादत हो, नमाज हो, कुरान की तिलावत हो या सदका खैरात हो, कुछ भी हो सकता है। नेक अमल या इबादत दोनों भी अगर हम करते हैं ये तो फिर नूरुन आला नूर वाली बात है, ये सबसे ऊंचा दर्जा है। और फिर इससे कम दर्जा एक है, अगर कोई बंदा है जो इबादतें नहीं करता है, इस रात में नेक आमाल नहीं करता है, लेकिन अगर वो गुनाहों से बचता है, नाजायज काम करने से बचता है, तो ये पहले वाले से दूसरा ये उससे कम दर्जा है। और फिर तीसरा एक दर्जा है, उससे और कम एक दर्जा है कि अगर कोई शख्स है जो सो जाता है, तो सोने से क्या होगा, वो गुनाहों से भी बच गया और फिर इबादतें नहीं करने की वजह से ये रात की जो फजीलतें हैं, उससे बरकतें हैं, उससे महरूम हो जाएगा। और फिर एक उससे कम दर्जा है, वो बदतरीन दर्जा है, बदतरीन लोग हैं जो इस रात
گناہوں کے ساتھ اس رات کو گزارتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں. یہ سب سے بدترین درجہ ہے، اور یہ بہت ہم اگر ان میں ہیں شامل ہیں تو پھر ہم بدترین لوگوں میں شامل ہیں. کیونکہ اکثر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کی شب ہی یہ شب قدر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. شب قدر تو 5 راتوں میں سے کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم 27 کو سوچ کر باقی کی راتوں میں عام زندگی گزار دیتے ہیں. اس میں شاید ہم سے کچھ اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی ہو سکتے ہیں ہم سے، جیسے ٹی وی دیکھنا ہو سکتا ہے، یا موبائل میں ہم ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ننگا ناچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آج کل ٹک ٹاک چل رہا ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک پہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک رات کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ نہیں 27ویں شب قدر ہے، باقی کی دیکھیں گے، ہوا تو جاگیں گے، جاگ لیے تو عبادت کر لیں گے. یعنی موڑی جو عبادت ہوتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا جاگ لیے تو عبادت کر لیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، 10 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے، سو جائیں گے. پھر 27ویں شب کو ہم اہتمام کریں گے اس کا، عبادتوں کا. تو یہ جو ہماری یہ سستی ہے، یا پھر ہماری یہ تاخراتوں کی لے کر جو لاپرواہی ہے، اس سے شاید ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو خوش نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کرنے میں شاید ہم ناکام ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ جو اس رات کی جو رحمتیں اور برکتیں، فضیلتوں والی جو رات ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. اللہ اس کے فیض سے ہمیں محروم کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پوری تاخراتوں میں، خاص کر یہ 5 راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات، یہ 5 کے 5 رات ہم گناہوں سے بھی بچیں. ہم اکثر ہمارا کیا رویہ، ہمارا معمول کیا ہوتا ہے کہ ہم افطار کر لیتے ہیں مغرب میں، مغرب کے بعد سے ہم جو ہے کچھ اپنے روزمرہ کی روٹین میں ہم بزی ہو جاتے ہیں، فون چیک کرتے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں، ٹک ٹاک پہ آتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی ایک ٹائم پاس کے کوئی ایک کلپس دیکھتے ہیں، جس سے ہماری آنکھوں کی بدنگاہی ہوتی ہے. ہمارے آنکھوں سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص ان راتوں میں ان چیزوں سے بچیں. اور ہماری ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد ہم عبادت کو شروع کریں گے، یا 10 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ شب قدر رات کا ذکر ہے، تو رات کے 10-11 بجے سے 12 بجے سے شاید یہ رات اپنے عروج پہ ہوتی ہے. بلکہ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ رات تو مغرب سے ہی، افطار جیسے ہی ہم افطار کرتے ہیں، وہاں سے یہ برکتوں فضیلتوں والی رات شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ فجر تک رہتی ہے. تو ہم جو نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اسی رات میں شمار کی جائے گی. وہ ساری عبادتیں اسی رات میں شمار کی جائے گی. تو مغرب سے ہی ہم اس رات کا اہتمام کریں. ایسا نہیں کہ رات کے 12 بجے موڑ آیا تو عبادت کر لیے، 5 راتوں میں سے 2 راتیں جاگ لیے. یا پھر یہ تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ابھی تو ہم گھر میں ہیں، ورنہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہر رمضان میں کہ ہم باہر گھومنے پھرنے جاتے، کھاتے پیتے ہیں، آدھی رات تو کھا پی کے گزار دیتے ہیں. یہ کھائے، وہ کھائے، فلاں کھائے، مزے لیتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں 2 رکعت موڑی عبادت کرتے ہیں. یعنی وہ کوالٹی والی عبادت نہیں ہوتی، کوانٹٹی والی عبادت ہوتی ہے کہ ہاں چلو پڑھنا ہے مجھے، آج تاخرات ہے، 4 رکعت پڑھ لیں گے. یہ اللہ کے پاس جو عبادت کا وزن ہے وہ کوالٹی والی عبادت کا وزن ہے، کوانٹٹی والی عبادت کا وزن بالکل بھی نہیں ہے. اللہ جو وزن، ہمارے اعمال کا جو وزن کرے گا اللہ قیامت کے دن، وہ کوالٹی وائز جو عبادت کی جائے گی، وہی عبادت کا اللہ تعالیٰ وہاں پر وزن کرے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر چڑھ رہے تھے. تو جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو ایک ممبر پر پیر رکھے تو آمین کہے، دوسری مرتبہ آمین کہے، تیسری مرتبہ آمین کہے، تیسری سیڑھی پہ پیر رکھے. تو صحابہ عرض کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ روٹین سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کا کچھ عمل تھا کہ آپ آمین بولے زور سے، تو کچھ خاص بات ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل آئے اور آ کر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص پر لعنت ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے. تو اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا. دعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل، فرشتوں کے سردار. اور پھر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء، آخر المرسلین، انبیاء کے سردار.
ان کی آمین، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو دعا کی جا رہی ہے اس کو قبول کر لے. تو اگر ہم رمضان کے مہینے کو پائے اور پھر اگر اپنی مغفرت نہ کروا لے، مغفرت یعنی اللہ سے توبہ اگر ہم نہیں کر لیتے اپنے گناہوں کی، انسان ہے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب سے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام جو کیا تھا غلط کیا تھا، تو پھر وہ بہترین انسان ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. تو معافی چاہ لے، خاص کر رمضان میں، رمضان کو پائے اور جو اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس انسان کے لیے، اس بندے کے لیے جبرائیل کی بد دعا ہے، لعنت ہے، اور اس بد دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے. اور حضور کا آمین کہنا اللہ تعالیٰ بالکل بھی رد نہیں کرے گا، قبول کر لے گا. یہ برکتوں والی جو رات ہے، ہزار مہینوں سے بہتر جو رات ہے، اس رات میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کو روک دے گا، پینڈنگ میں ڈال دے گا، ان کی بخشش کو لٹکا دے گا، ادھورا کر دے گا. ان کی بخشش نہیں ہوگی. کب تک؟ جب تک کہ یہ 4 لوگ اپنے وہ کام کو نہ چھوڑ دے. اگر وہ چھوڑ دیے اور اللہ سے توبہ کر لیں سچے دل سے کہ اگلی بار وہ آئندہ وہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس طرح سے اگر اللہ سے سچی توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بخشش کر سکتا ہے. تو وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک ہے جو شراب پیتا ہو، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کو ستاتا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی. جو شراب پیتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں. اللہ تعالیٰ رمضان میں، تاخراتوں میں، شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. اور تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف دیتا ہے یا پھر رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ وہ انسان سے بھی اللہ تعالیٰ وہ انسان کی بھی مغفرت نہیں کرے گا اس رات. اور چاہتا ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کینہ پالنے والا، کینہ پرور کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کرتا. کینہ یعنی آسان الفاظ میں اگر بولنے کی کوشش کروں تو یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے کینہ اور ایک ہوتا ہے بغض. آپ سنے ہوں گے بغض یعنی دل میں کسی کے بارے میں نفرت پالنا، کہ حسد جلن پالنا کہ وہ بندہ ترقی کر رہا ہے یا کسی بھی معاملے میں ہم سے بہتر ہے، اچھا ہے، تو ہمیں اس سے جلن ہے، حسد ہے، تکلیف ہے، نفرت ہے دل میں. اور کینہ ہے بغض سے بڑھ کر، اس سے نفرت سے بڑھ کر جو بڑی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے دل میں، اس سے زیادہ اگر نفرت ہے تو اس کا نام ہے کینہ. کینہ یعنی دل میں نفرت بھی ہے اور پھر ہماری نیت یہ ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور ہماری ہمیشہ ایک خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طرح کر کے وہ نقصان میں چلا جائے، اور نقصان اس کو ہوگا تو یہاں پر ٹھنڈک پہنچے گی دل کو. اسے کہتے ہیں کینہ. اگر ہمارے دلوں میں اگر یہ کسی کے بارے میں بھی اگر یہ کیفیت ہے، یہ بات ہے کہ فلاں شخص کو نقصان پہنچے اور یا پھر نقصان میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا جو پلان ہے وہ میرا پلان سکسیس ہو جائے، اگر یہ نیتیں اگر دل میں ہیں تو اسے کہتے ہیں کینہ. اور اللہ تعالیٰ کینہ پالنے والے کی، کینہ پرور کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ آپ تہجد میں خاموشی کے ساتھ اٹھتے اور اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے. لیکن یہ جب تاخراتیں آتی، آخری عشر آتا، آخری 10 دن رمضان کے، تو سارے گھر کو، پورے گھر کو آپ اٹھاتے اور پورے گھر کو عبادت کرواتے، خود بھی عبادت کرتے اور پورے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول پورے گھر کو بھی عبادتوں میں مشغول کر دیتے. جبکہ عام دنوں میں کیسا تھا؟ اکیلے اٹھتے، خاموشی کے ساتھ اٹھتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے. باقی لوگوں کی مرضی، وہ اٹھنا ہے تو اپنی مرضی سے اٹھے، شوق سے اٹھے، خوشی سے اٹھے، لیکن آخری عشرے میں اہتمام کرتے، پورے گھر والوں کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کے طریقے کو اپناتے ہوئے، حضور کے سنت کو اپناتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس راتوں کا اہتمام کریں. ان راتوں کا، آج جو مغرب سے رات شروع ہوگی وہ تاخرات شروع ہوگی. ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہو سکتا ہے 23 ہو، 25 ہو یا 27 ہو یا 29 ہو. یہ 5 راتوں میں بھی ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو رات کی اہمیت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک.
قرآن کو اتارنے کا آغاز ہوا، قرآن کی نزول کا آغاز ہوا. اور انسان کی اللہ نے انسان کے لیے جتنی نعمتیں دی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سے بڑی نعمت ہو، وہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. کیونکہ قرآن انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ بھلائی سکھاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. خیر ہے قرآن میں انسان کے لیے. اگر قرآن ہمارے پاس نہیں ہوتا، اللہ ہماری طرف قرآن کو نہیں بھیجتا، تو شاید ہم ہدایت پہ نہیں ہوتے، ہم ہدایت کے راستے پہ نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کون ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں قرآن نہیں دیتے تو ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کیونکہ قرآن ہی نے تو ہمیں بتایا کہ محمد کون ہے. حضور کی تعریف کی ہے، قرآن میں کی گئی ہے، اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر ہمیں بتلایا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. اسی لیے ہم جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ چیزوں کا. یہ قرآن میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، ایک اٹریکشن ہے قرآن میں، کہ جب ہم قرآن کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ ہمیں ایک آواز دیتا ہے قرآن کہ آ جاؤ، پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاؤ. تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ زندگی اچھی نہیں ہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. ہم جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں عذاب کی، کہ اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، جہنم کی آگ میں ڈھکیلے گا، اللہ حساب کرے گا، وزن کرے گا اللہ عبادتوں کا. یہ جب ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے ایک ایسی تاثیر، ایسا اثر رکھا کہ قرآن ہمیں کھینچتا ہے اپنی طرف. تو یہ قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ چیزوں کا کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ. اگر ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے قرآن کو سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر، کہ قرآن ہمیں ڈیمانڈ کر رہا ہے، کچھ چیزوں کا آواز دے رہا ہے، تو سمجھے کہ قرآن ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلا رہا ہے. اگر وہ آواز کو اگر ہم سن کر لبیک کہے، آواز دے دیں کہ ہاں میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا پریکٹیکلی، تو پھر یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم رمضان میں یہ سلسلے کو شروع کیا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہر دن کم سے کم ایک آیت، کم سے کم 2 آیت صحیح، روز ایک آیت بھی اگر ہم پڑھ لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اس کے پیچھے کا مطلب معانی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں قرآن میں، اس آیت میں. تو اس طرح سے اگر ہم پڑھیں گے تو سال بھر میں 365 آیتیں کم سے کم ہوں گی. اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں قرآن کی. اور اگر ہم پوری زندگی میں اگر بغیر قرآن کو سمجھے کہ اگر مر گئے ایسے ہی، تو ہم اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نے تو قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا تھا. اللہ کی تو اس میں انسٹرکشنز ہے، اللہ کی گائیڈنس ہے اس میں، کہ آرڈر سے اللہ کی ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم وہی نہیں جانیں گے، وہی نہیں سمجھیں گے، تو پھر زندگی گزارنا ہمیں کیسا آئے گا؟ ہم اپنی زندگی کو صحیح سے نہیں گزار سکیں گے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے. پہلے تو ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے سمجھ بیٹھے ہیں. ہمارے لیے، ہماری نظروں میں قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ کہ کوئی مر گیا ہمارے گھر میں تو ایصال ثواب کے لیے قرآن کھولو، پڑھو، اس کو بخشو. یا پھر قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، یعنی جو تلاوت کرتے ہیں بغیر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، وہ بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے، اس کا بھی اللہ ثواب دیا ہے. بالکل. کہ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا، الف لام میم پڑھا تو الف کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں بہت کما لیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ الف کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں دے رہا ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمارے اوپر یہ چیز کو، یہ ثواب کو رکھ دیا. لیکن قرآن تو اس کے لیے تو نازل نہیں ہوا. حقیقت میں قرآن کا نازل ہونے کا مقصد، ریزن تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، یا پھر کوئی ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو اس کے نام پہ ایصال ثواب کرنے کے لیے پورے لوگ بیٹھو، پارے پڑھو، پھر بند کر کے ڈبہ لگ جائے کہ مسجد میں دے دو. اس کے لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا.
قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا پھر ہمارا ایک معمول کیا ہوتا ہے، ہم قرآن میں سے سلیکٹڈ چیزیں ہی پڑھتے ہیں. بعض کا معمول ہوتا ہے کہ روز صرف سورہ یاسین ہی پڑھنا ہے، بعض کا معمول ہوتا ہے صرف سورہ واقعہ ہی پڑھنا ہے، سورہ ملک ہی پڑھنا ہے، یا پھر آیت الکرسی ہی پڑھنا ہے، یا پھر چاروں خل ہی پڑھنا ہے. باقی کا بھی تو قرآن ہے. وہ بھی قرآن تو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، میرے آپ کے لیے ہی نازل کیا ہے، میرے آپ کے لیے ہی اس میں کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، باتیں آرڈرز دی گئی ہیں. تو اگر ہم سورہ یاسین کو ہی، سورہ واقعہ کو ہی، سورہ کہف کو ہی، سورہ ملک کو ہی اگر ہم اپنا معمول بنا لیں تو پھر دوسرا قرآن کس کے لیے ہے؟ باقی کا قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے ہی تو نازل کیا. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن کیا معنی رکھتا ہے، کیسے یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی ایک الیکٹرانک آئٹم خرید کے لایا، میں دکان سے، شو روم سے، جیسے واشنگ مشین ہے، گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، واشنگ مشین اگر میں خرید کے لایا اور میں پہلے بیسک ماڈل استعمال کرتا تھا، وہ جو کپڑے ڈال دیے، پانی ڈال دیے، ڈٹرجنٹ ڈال دیے اس میں اور آن کر دیے تو ایک بٹن گھما دیے، وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلتی ہے، دھو کے وہ پانی خالی کر دیتی ہے. اس کے بعد مجھے کپڑے نکالنا ہے، کھنگالنا ہے، سکھانا ہے، پھر ڈالنا ہے، سکھنے کے لیے ڈالنا ہے. لیکن میں اب لایا ہوں ایک فلی آٹومیٹک مشین جو فلی ایڈوانس ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ہے، ٹاپ لوڈڈ ہے، اور اس میں جو ہے سو ایک ڈیجیٹل ایک کی پیڈ ہے اس کے اوپر. میں پہلے کیا یوز کرتا تھا؟ بالکل بیسک ماڈل. اگر میں بیسک ماڈل یوز کرنے والا، میں یہ فلی ایڈوانس والی اگر واشنگ مشین لا کر میں اپنی مرضی سے ہی اس کے اگر بٹن دبانے لگوں کہ نہیں، میرے کو پہلے جو مشین استعمال کرتا تھا میرے کو آتا مشین یوز کرنے، معلوم ہے میرے کو، ویسے اگر میں کوئی بھی بٹن دبا دیا، پھرا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ مشین جو اس کی 6 سال کی گارنٹی تھی وہ 6 مہینے میں خراب ہو جائے گی. کیونکہ مشین جب بنایا ہے، اس کا مینوفیکچرر جو ہے، اس کا بنانے والا، مشین کو بنانے والا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک بھی دیا ہے، ایک کیٹلگ دیا ہے. وہ بک میں اس میں انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مشین کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. اس میں ہدایات ہیں ہمارے لیے، انسٹرکشنز ہے کہ کیسے یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ میں بک کو فالو کرتا ہوں، وہ کیٹلگ کو، بکلیٹ کو اگر میں فالو کرتا ہوں کہ پہلے میرے کو یہ بٹن دبانا ہے، اس کے بعد اگر میرے کو کپڑے سکھانا ہے تو پھر یہ بٹن دبانا ہے، پانی بہانا ہے تو یہ بٹن دبانا ہے، اور اس کی اسپیڈ بڑھانا ہے تو یہ بٹن دبانا ہے، اور وائٹ کپڑے دھونا ہے تو ایسے کرنا ہے، کلر کے کپڑے دھونا ہے تو یوں کرنا ہے. اگر میں یہ اس کے جو انسٹرکشنز ہے اگر اس کو فالو کرتا رہا، اس کے حساب سے اگر مشین کو یوز کروں گا تو وہ مشین 6 مہینے نہیں بلکہ 6 سال سے بھی زیادہ چلے گی. اس کی وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی، وہ 10 سال چلے گی، خراب نہیں ہوگی. لیکن اگر میں اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے، نہیں میرے کو آتا، میرے کو معلوم ہے، میں پہلے یوز کر کے ہوں، اگر میں اپناپن دکھایا، میں پنا دکھایا وہاں پر، اور وہ کتاب کو، وہ جو چھوٹی بک دی تھی وہ کمپنی والوں نے، اس کو بازو پھینک دیا تو وہ 6 مہینے بھی نہیں چلے گی. بالکل اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو جب بنایا، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا، جب مجھے اور آپ کو بنایا تو اس کے ساتھ ایک بک اللہ نے کتاب دی ہے، کلام اللہ، قرآن بھیجا ہے، کہ قرآن میں اللہ نے انسٹرکشنز دیے ہیں، ہدایات دیے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا نا کہ مجھے بنایا، انسان کو بنایا تو انسان کے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ اللہ ہمارے سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنائی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. جس طرح سے واشنگ مشین کو جو بنانے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے مشین کے بارے میں، اسی طرح ہمارا جو بنانے والا ہے اللہ ہے، وہ اللہ ہمیں زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کتاب کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے. تو اگر ہم قرآن کو پڑھے بغیر اگر زندگی گزار دیں گے تو ہم اپنی زندگی کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے، ہم ناکام ہو جائیں گے. اگر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم بیانات سن رہے، جمعہ جا کے مسجدوں میں بیان سن لیتے، بھائی بس ہے، یا پھر یوٹیوب پہ ہم فلاں مولانا کا، فلاں مفتی صاحب کا بیان سن لیے. آپ کتنا بھی بیان سنو، کتنا بولا جائے گا، کوئی ایک سلیکٹڈ ٹاپک پہ بات کی جائے گی، ماں باپ کے اوپر، قیامت کے اوپر، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں. لیکن پورا قرآن تو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ جو بیانات ہوتے ہیں، وہ خطبے ہوتے ہیں، اس میں تو نہیں بولا جا سکتا. قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، تو آدھے گھنٹے میں تو پورا قرآن نہیں بولا جا سکتا. تو اسی لیے وہ حق خدا قرآن کا ہم ادا نہیں کر سکتے وہ بیانات کے ذریعے. بیانات بھی ضرور سنیں، لیکن قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا جو وہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ
کہ زندگی بھر مرنے سے پہلے پہلے کوشش کرے ہر انسان. ایسا نہیں ہے کہ قرآن یہ عالموں کو پڑھنا ہے, حافظوں کو پڑھنا ہے, علامہ مولاناؤں کا کام ہے. نہیں, جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, چاہے وہ ٹھیلا بنڈی والا ہو یا چاہے وہ مہریاں نالیاں گندی نالیاں صاف کرنے والا کیوں نہ ہو, اس کی بھی ذمہ داری ہے. علامہ مولانا مفتی اعظم ہوں گے, ان کی بھی ذمہ داری ہے. سب کے لیے قرآن ہدایت ہے, قرآن پڑھنا ہوگا, سب کو سمجھنا ہوگا. تو ہماری زبانوں میں, ہم الگ الگ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ تفسیر موجود ہے. آپ کو سمجھ آتا ہے, آپ کو جو سمجھ آتا ہے, پسند آتا ہے, آپ ان کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں. کم سے کم 1 آیت 2 آیت پوری زندگی میں کم سے کم مرنے سے پہلے قرآن پڑھ لیں ایک مرتبہ ترجمے تفسیر کے ساتھ. اگر ہم قرآن کو پڑھے بغیر, سمجھے بغیر اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو بالکل اس کی وہ مثال ہمارے اوپر فٹ ہوگی واشنگ مشین کی, کہ 6 سال کے بجائے 6 مہینے میں خراب ہو جائے گی. تو ہماری زندگی بھی بالکل ہم خراب ہو جائے گی. یعنی ہم اللہ کے پاس ہم ٹھہرنے کے, اللہ کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. ہم اللہ کا سامنا کرنے کے, رسول اللہ کا سامنا کرنے کے ہم قابل ہی نہیں رہیں گے. شرمندگی محسوس ہوگی اپنے گناہوں کی وجہ سے. میں کیسی لاپرواہی کی زندگی گزار کر آ گیا. افسوس کرنے لگیں گے, موت مانگیں گے کہ اللہ مجھے موت دے دے, میں پھر سے جا کر دوبارہ زندگی اچھے سے جی کر آتا ہوں. لیکن وہاں پر تو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. تو یہی زندگی ہے, یہی وقت ہے, جو کچھ کرنا ہے یہی دنیا میں کرنا ہے, یہی زندگی میں کرنا ہے. تو ہر انسان کو قرآن پڑھنا ہے, ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے, سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے. قرآن ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, ہدایت دیتا ہے قرآن. تو اگر میں قرآن کو پڑھوں گا, جب میرے پیدا کرنے والے جب مالک نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے ساتھ ایک کتاب بھیجی ہے, وہ کتاب کو جب میں پڑھ کر اپنی زندگی گزاروں گا تو وہ زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی. اور پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا میں, تو وہ پھر اس ٹھہرنے کا اللہ کے سامنے مزہ الگ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر جو نعمتیں دے گا, وہ جنت کی خوشخبریاں ہمارے لیے ہوگی. اگر ہم اپنی منمانی کی زندگی اگر جی لیں گے, قرآن کو صرف وہ کوئی مر گیا ایصال ثواب کے لیے جب قرآن یاد آتا ہے, یا پھر رمضان میں قرآن یاد آ گیا, ایک بار قرآن پڑھ لیے, ختم کر لیے, الف لام میم سے ناس تک پڑھ لیے, روز 2 پارے 1 پارا کر کے, یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن کا مقصد اصل یہ نہیں ہے. قرآن کا اصل مقصد ہے آپ 1 آیت سمجھو, 2 آیت سمجھو, ترجمہ تفسیر کے ساتھ, مطلب کے ساتھ. وہ زیادہ اثر کرے گا قرآن ہمارے اوپر, ہماری زندگیوں پہ. تو ہماری کوشش کرنا چاہیے کہ لیلۃ القدر جو اللہ نے رکھی ہے, وہ اس کی اہمیت 1000 راتوں سے, میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ 1000 راتوں سے جو بہتر ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کی وجہ سے وہ رات کی برکتیں ہیں, اہمیت ہے, فضیلت ہے. قرآن نہیں ہوتا تو شاید شب قدر بھی نہیں ہوتی. تو قرآن ہے تو شب قدر ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس میں قرآن نازل کیا. چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر سکتا تھا, یا عیسیٰ کی قوم میں پیدا کر سکتا تھا, یا پھر اسی قوم میں پیدا کیا تو ہو سکتا اللہ ہمیں ہندو کے گھر میں پیدا کرتا, یا جیوش کے گھر میں پیدا کرتا, یا کرسچن کے گھر میں پیدا کرتا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. ہمارا مسلمانوں والا نام رکھ دینے سے ہم مسلمان تو بن گئے, لیکن اگر ایمان آنا ہے, ایمان کا مزہ لینا ہے, ایمان کی لذت اگر ہمارے دل میں محسوس کرنا ہے, تو پھر قرآن کو پڑھنا ہوگا. قرآن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. تو قرآن ہمیں ہدایت کی طرف لاتا ہے. تو قرآن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو, غیر رمضان ہو, 1 آیت 2 آیت, آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہ نکالیں, 10 منٹ روز 10 منٹ نکالیں, سیریل آرڈر میں پڑھتے جائیں. اور پوری زندگی میں کوشش کریں مرنے سے پہلے میں 1 مرتبہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور